अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है उमरू और शहंशाह अफरासियाब जहन्नम में। फ़िज़ा में ये एक बहुत बड़ा कालीन मौजूद था और इस कालीन के इर्द गिर्द इंतहाई गर्म हवा चल रही थी, लेकिन ये कालीन गर्म हवा के बावजूद गर्म नहीं था। इस कालीन पर एक इंतहाई सियाह रंगत का उधेड़ उमर जादूगर बैठा हुआ था जिसकी आंखें सुर्ख अंगारा थीं। इसने कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहन रखी थीं। इसके होंठ मोटे और बहुत भद्दे थे। ये सियाह जादूगर था जो इस वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था और जादू की बेपनाह ताकतें हासिल करने के बाद अब पाताल से निकला था। इसने अपने ताकतवर जादू से अपना एक महल बनाया था और इस महल में इसने ग़ुलाम देव और परियां रखी हुई थीं जो जादू के असर से इसके ताबे और ग़ुलाम थे। शाकुनी हाजिर हो, सियाह जादूगर ने एक मंत्र पढ़ते हुए कहा। अचानक इस कालीन के करीब फ़िज़ा में धुआं फैलने लगा और फिर ये धुआं एक निहायत काली भजंग लड़की में तब्दील हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? तुमने मुझे किस लिए बुलाया है? इस सियाह लड़की शाकुनी ने कालीन पर अदब से बैठते हुए कहा। शाकुनी, हमने दुनिया पर कब्ज़ा करना है और इसके लिए तुमने मुझे कहा था कि जब मैं इस दुनिया में आकर यहाँ अपना महल बना लूँगा फिर तुम मुझे बताओगी कि मैं दुनिया पर कैसे कब्ज़ा कर सकता हूँ। सियाह जादूगर ने कहा, आका, इस दुनिया में कब्ज़ा करना आसान नहीं है। शाकुनी ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? हालांकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ऐसे मशवरे दोगी कि जिसकी बिना पर मैं दुनिया पर आसानी से कब्ज़ा कर सकता हूँ। काले जादूगर ने हैरत और गुस्से से कहा, आका, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त मुझे मालूम नहीं था और अब दुनिया में आने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि इस दुनिया में तिलस्म होशरबा मौजूद है। तिलस्म होशरबा दुनिया की सबसे बड़ी तिलस्म नगरी है। इस पर शहंशाह अफरासियाब और मलका हैरत जादू की हुक्मरानी है और इनके होते हुए आप दुनिया पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। इसके अलावा रोशनी की एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि सरदार अमीर हमज़ा हैं और इनके मसाहिब ख़ास उमरू अयार जिसके हाथों अब तक सैकड़ों जादूगर मारे जा चुके हैं और इसकी बीवी शहजादी चांद तारा पर भी नेक बुज़ुर्गों का साया है। शाकुनी ने कहा, हाँ तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तुमने कहा था कि जो भी दुनिया में ताकतें होंगी इसका तुम कोई ना कोई हल निकाल लोगी। सियाह जादूगर ने कहा, आका, मैं आपको शहंशाह अफरासियाब और उमरू यार के बारे में तफसील से बता देती हूँ। अगर आप इनसे टक्कर लेने की ताकत रखते हैं तो इनकी मौत के बाद तिलस्म होशरबा की ताकत टूट जाएगी जिस पर सामरी की रूह का सिक्का चल रहा है। शहंशाह अफरासियाब की मौत पर सामरी की रूह की ताकत का सिक्का टूट जाएगा और चांद तारा खासकर उमरू यार की मौत पर रोशनी की ताकत सरदार अमीर हमज़ा की ताकत भी टूट जाएगी। और फिर शाकुनी इसे शहंशाह अफरासियाब और ख़ासकर उमरू यार के बारे में तफसील से बताने लगी। ओहो, ये दोनों ख़ासकर उमरू यार तो वाकई बहुत ख़तरनाक इंसान है। अब कैसे इन पर काबू पाया जाए? सियाह जादूगर ने इस बारे में तशवीश से कहा, आका, एक मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे में ख़तरा भी बहुत है और इस पर आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। शाकुनी ने कहा, मुझे बताओ, जो भी हो, दुनिया पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए मैं सब कुछ करूँगा। सियाह जादूगर ने हंकारा भरकर कहा, आका, आप उमरो यार और शहंशाह अफरासियाब को अगर काबू पाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आप इस तरह करें। शाकुनी ने कहा। फिर वो इसे इन दोनों को काबू करने की तफसील बताने लगी। अच्छा, तो ये दोनों जोड़ियां एक दूसरे की असली दुश्मन हैं? सियाह जादूगर ने तफसील सुनने के बाद बात कहा। हाँ आका, ये दोनों जोड़ियां एक दूसरे की असली दुश्मन हैं। शाकुनी ने कहा, जो भी हो, मैं अपने सबसे बड़े काले जादू सासाका जादू के ज़रिए जहन्नम तिलस्मात का दरवाज़ा खोल देता हूँ जो काले देवता ने मुझे अता किया है और इसे पाताल से निकाल कर ज़मीन पर ले आता हूँ और फिर तुम्हारे कहने पर अमल करता हूँ।
سیاہ جادوگر نے کہا، جہنم طلسمات زمین پر لانے کی وجہ سے کالے دیوتا آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی طاقتیں سلب بھی کر سکتے ہیں۔ شاکونی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں کالے دیوتا کو دیکھ لوں گا، اگر انہوں نے چند دنوں کے لیے میری طاقتیں سلب بھی کر لیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ جہنم طلسمات سے ان سب کا نکلنا بہت مشکل ہوگا، بلکہ سب بھیانک موت سے دوچار ہوں گے۔ سیاہ جادوگر نے خوفناک قہقہ لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آقا، سمجھانا میرا کام تھا، میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو چند دن کے لیے اپنے جادو کی طاقتیں سلب ہونے کی فکر نہیں ہے تو پھر واقعی جہنم طلسمات دنیا کے ان چاروں خطرناک انسانوں کے لیے جہنم بن جائے گا۔ لیکن پھر بھی بتا دوں، شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو بہت بڑے جادوگر ہیں، اور امرو عیار اور چاند تارا کے پاس بہت زبردست طاقتور چیزیں ہیں جن کے ذریعے وہ طلسمات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شاکونی نے کہا، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، کیونکہ مجھے اپنے کالے جادو کے سب سے خطرناک جادو ساساکا کے منتر کے لیے مکمل تاریکی چاہیے، اور شاکونی جو بھی ہے میں تمہارے کہنے پر یہ عمل ضرور کروں گا، اور گو کہ جادو کے اصول کے خلاف چلنے کی وجہ سے مجھ پر کالے دیوتا کی جانب سے چند دنوں کے لیے جادو سلب ہونے پر عام انسان بھی بننا پڑے گا، لیکن دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے ان چاروں خطرناک انسانوں کا مرنا ضروری ہے۔ میں ایسا عمل کروں گا کہ امرو عیار کو اپنے دشمن کی بیوی کی مدد کو جانا پڑے گا، اور طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے دشمن کی بیوی چاند تارا کی مدد کے لیے جانا ہوگا، اور دونوں ہی اس چیز سے انکاری ہوں گے، اور جہنم طلسم ان سب کے لیے بھیانک موت کا سبب بن جائے گا، اور پھر دنیا پر قبضہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ سیاہ جادوگر نے بدستور ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو شاکونی نے ادب سے سر جھکایا اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ سیاہ جادوگر نے ایک منتر پڑھا تو وہ قالین سمیت اپنے محل کے ایک کمرے میں ظاہر ہوا، دوسرے ہی لمحے کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ادھر امرو عیار گھوڑے کو بہت تیز رفتاری سے بھگاتا ہوا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہو، یا امرو کے پیچھے کوئی عفریت لگ چکی ہو، یا امرو عیار کسی بہت زیادہ جلدی میں ہو۔ گھوڑا کافی دیر کھلے میدان میں بھاگتا رہا، کیونکہ امرو عیار کا گھوڑا اس وقت کھلے میدان میں بھاگ رہا تھا جو کہ بے حد طویل ترین چٹیل اور دور دور تک خالی تھا۔ اور دوڑو بہادر، اور دوڑو، تم نہیں جانتے یہ میدان آفات کا میدان کہلاتا ہے، جہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں دیو ہیکل بلائیں کہیں سے بھی نمودار ہو جاتی ہیں، اور بظاہر میدان خالی ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے طویل اور بے حد خطرناک میدان ہے جو خوف کا میدان کہلاتا ہے۔ امرو عیار نے اپنے گھوڑے سے اونچی آواز میں اس طرح کہا جیسے یہ گھوڑا اس کی بات سن رہا ہو، لیکن امرو عیار کی بات سن کر واقعی گھوڑے نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، جیسے واقعی اس نے امرو عیار کی بات سمجھ لی ہو۔ کچھ دیر بعد امرو عیار کو سیاہ رنگ کی پہاڑیاں نظر آنے لگیں تو امرو عیار کا جوش بڑھ گیا، شاباش بہادر، تم نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، بس کچھ دیر بعد ہم اس خوفناک میدان کو پار کر جائیں گے، اور شکر ہے ابھی تک یہاں کوئی بلا نہیں آئی، ورنہ اس چٹیل اور ویران میدان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہاں اچانک خوفناک بلائیں نمودار ہوتی ہیں، اور یہاں سفر کرنے والوں کو ہڈیوں سمیت چٹ کر جاتی ہیں، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں سے ابھی تک محفوظ ہی گزر رہے ہیں۔ امرو عیار نے سیاہ پہاڑیوں کو دیکھنے کے بعد خوش ہوتے ہوئے کہا، امرو عیار کو سردار امیر حمزہ نے ملک سابان کے بادشاہ کے پاس اپنے ایک کام کے سلسلے میں بھیجا تھا، اور امرو عیار کو ہدایت کی تھی کہ ان تک میرا پیغام جلدی پہنچا دو۔ امرو عیار چونکہ سردار امیر حمزہ کے لیے اکثر اوقات ایلچی کے طور پر کام کرتا تھا، اس لیے اس بار بھی سردار امیر حمزہ کے پیغام کو لے کر امرو عیار روانہ ہو گیا تھا۔ سابان ملک جانے کا راستہ بہت طویل تھا،
گو کہ عمرو یار کو بصرہ سے روانہ ہوئے آج 5واں دن تھا۔ یہ کوئی طلسماتی مہم نہیں تھی، اس لیے عمرو یار طلسمی کھڑاؤں یا اپنی کسی دوسری چیز کا استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے پالتو اور خاص گھوڑے پر ہی سفر کر رہا تھا۔ عمرو یار نے اس خوف میدان کے بارے میں پہلے بھی کئی بار سن رکھا تھا، لیکن یہاں سے اگر عمرو یار گزرتا تو ملک سابان جانے کا راستہ بہت کم ہو جاتا، اور عمرو یار اس راستے سے گزرنے کے بعد 2 دن بعد ملک سابان کی سرحد تک پہنچ سکتا تھا، ورنہ دوسرے راستے سے سفر کرنے پر عمرو یار کو 6 سے 7 دن لگ سکتے تھے۔ گو کہ پہلے تو عمرو یار تھوڑا جھجکا تھا اور اس کے سر پر خوف سوار ہوا تھا، لیکن وہ عمرو یار ہی کیا جو اپنے سر پر خوف سوار کر لے۔ عمرو یار کو بظاہر اس ویران مگر بہت ہی خوفناک میدان کے بارے میں معلوم تھا، لیکن عمرو یار نے ہمت کرتے ہوئے گھوڑا دوڑا ہی دیا تھا، چونکہ عمرو یار میدان سے گزرنے سے پہلے آرام کر چکا تھا اور کھانا بھی کھا چکا تھا اور گھوڑے کو بھی کھانے پینے کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کی زنبیل میں بے شمار کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ اس میدان کا رقبہ بتانے والوں کے مطابق 20 میل تھا، جس کے بعد عمرو یار کو ملک سابان جانے کے لیے زیادہ دن نہ لگتے۔ عمرو یار کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہاں سفر کرنے والے اس میدان سے ہرگز نہیں گزرتے۔ ہاں، انجان مسافر جن کو اس خوفناک میدان کے بارے میں علم نہیں ہوتا وہ میدان میں سفر کرتے ہیں، مگر پھر وہ کبھی نظر نہیں آئے اور خوفناک ویران میدان کے آسیب ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والا آج تک کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا تھا، لیکن عمرو یار کہاں کسی سے ڈرنے والا تھا۔ لیکن وادی کے وسط میں آ کر ایک بار پھر عمرو یار کے دل میں خوف نے بسیرا کر لیا تھا اور عمرو یار اپنے پالتو گھوڑے کو تیز سے تیز دوڑنے کو کہہ رہا تھا۔ اب صرف 1 میل کا ہی سفر رہ گیا تھا اور سیاہ پہاڑیاں قریب آ گئی تھیں اور عمرو یار کو واضح نظر آ رہی تھیں، جو کہ اس ویران مگر خوفناک میدان کا اختتام تھا، اور اس کے بعد عمرو یار کا ملک سابان کا سفر بھی کم رہ جانا تھا۔ ایسے ہی لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں جو انہوں نے افسانہ بنا رکھا ہے کہ یہ میدان موت کا میدان ہے اور یہاں سفر کرنے والا زندہ نہیں بچتا۔ عمرو یار نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا اور اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اسے آہستہ بھاگنے کو کہا تو گھوڑے کی رفتار کم ہو گئی۔ اب سیاہ پہاڑیاں اس سے چند 100 قدم کے فاصلے پر ہی رہ گئی تھیں کہ اچانک میدان ہلنے لگا، جیسے یہاں زلزلہ آ گیا ہو۔ ارے ارے، یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ عمرو یار نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار کا گھوڑا بہادر بھی اس میدان کے ہلنے کی وجہ سے گڑبڑا گیا تھا اور گھبراہٹ میں ہنہنانے لگا۔ ارے بہادر، جلدی سے تیز چلو اور اس میدان کو پار کر جاؤ، ورنہ اس میدان میں زلزلہ تیز ہو گیا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی اور ہمارا بھی صفایا ہو جائے گا۔ عمرو یار نے تیز لہجے میں کہا تو گھوڑے نے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن ایک بار پھر میدان کی زمین زور سے ہلی تو یک لخت گھوڑا زور سے ہنہنایا اور اوپر کی طرف اچھلا۔ ارے ارے بہادر، مجھے کیا گرانے کا ارادہ ہے؟ عمرو یار نے بوکھلا کر چلاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران گھوڑے کی رفتار کم ہو گئی، بلکہ گھوڑا رک گیا۔ عمرو یار جلدی سے گھوڑے سے اتر گیا، کیونکہ یہاں میدان میں ہر طرف زمین ہل رہی تھی اور گھوڑے سے گرنے کی صورت میں عمرو یار کا کچومر نکل جانا تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے اور زمین کیوں ہل رہی ہے؟ عمرو یار نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اچانک عمرو یار کا خون خوف سے خشک ہو گیا، کیونکہ عمرو یار کے سامنے قد آور 7 خوفناک قسم کے سانپ، جن کی جسامت تو اونٹوں جیسی تھی، لیکن منہ کی جگہ پر اژدہوں کے سر تھے اور دھڑ اونٹوں کا ہی تھا۔ عمرو یار حیرت اور خوف سے اس عجیب الخلقت مخلوق کو دیکھنے لگا۔ آدمزاد، ہم سب سو رہے تھے اور تمہارے پاس یہاں سے بھاگ نکلنے اور زندہ بچ جانے کا مکمل موقع تھا، اور جس رفتار سے تمہارا گھوڑا یہاں سے بھاگ رہا تھا، تمہارا یہاں سے بچ نکلنا لازمی ہو گیا تھا۔
اور تم یہاں سے بچ نکلنے والے پہلے آدم زاد ہوتے۔ ایک بڑے اور سیاہ بلا کے منہ سے خرخراتی ہوئی خوفناک آواز نکلی کہ کون ہو تم اور کیسی مخلوق ہو جو نہ اونٹ ہے نہ ازدے ہے، آخر کیا چیز ہو؟ امرو عیار نے خوف سے پوچھا، کیونکہ امرو عیار اس حیرت انگیز خوفناک مخلوق کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ہم گابوگے ہیں اور اس موت میدان کے رکھوالے ہیں اور یہاں سے گزرنے والوں کو کھا جاتے ہیں۔ اے مریل آدم زاد، اب تمہاری باری ہے، اسی سیاہ رنگ کے گابوگے نے بدستور کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے منہ سے انسانی آواز نکلنے پر بھی امرو عیار حیران تھا، لیکن اب امرو عیار نے خود کو سنبھال لیا۔ حرام خور مردود، میرا خون تو بہت کڑوا ہے، تم سب کو بدہضمی ہو جائے گی اور یہاں ایک دوسرے سے سر ٹکراتے پھرو گے۔ امرو عیار نے خود کو سنبھالنے کے بعد بغیر کسی خوف کے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت ہے تم انتہائی مریل سے آدم زاد ہو، لیکن اس طرح بے خوف کھڑے ہو جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگ رہا؟ سیاہ بلا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ دیر کے لیے میں گھبرا گیا تھا تم جیسے احمق گدھوں کو دیکھ کر، لیکن اب نہیں ڈر رہا، امرو عیار نے بے پرواہ ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مریل بوڑھے، تم نے ہماری سرزمین پر قدم رکھ کر اپنی موت کو آواز دی ہے، اس لیے اب زیادہ مت چلاؤ اور خاموشی سے نیچے لیٹ جاؤ تاکہ ہم سب ہی تمہارے سوکھے سڑے بدن کو چیر کر اپنی کچھ حد تک بھوک مٹا سکیں۔ اسی اونٹ اور ازدے ترس کی بلا نے گرجتے ہوئے کہا تو امرو عیار کے کان کے پردے گویا اس بار پھٹنے لگے۔ ارے واہ، بہت خوب، تو تم میرا خون پینا چاہتے ہو اور ہڈیوں سمیت نگلنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کے لیے مجھے بھی کچھ کرنے کی اجازت ہے؟ میرے بدبخت دوستو، امرو عیار نے احمقانہ لہجے میں کہا، لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی خودسر بوڑھے ہو، چلو سب اس مریل پر پل پڑو اور کاٹ ڈالو اس کو۔ سیاہ گابوگے نے اپنے باقی 6 ساتھیوں سے کہا تو ہر طرف شور برپا ہو گیا، جو کہ ان گابوگوں کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ چل میری زنبیل میں۔ امرو عیار نے اس خوفناک مخلوق کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے کہا۔ اچانک یہ گابوگے جیسی خوفناک مخلوق اچھل اچھل کر امرو عیار کی زنبیل میں جانے لگی۔ کچھ دیر کے لیے امرو عیار کی زنبیل بھاری ہوئی، پھر ہلکی ہو گئی۔ خسکم جہاں پاک، امرو عیار نے اس عجیب الخلقت مخلوق کے زنبیل میں جانے کے بعد ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، آقا جلدی کریں، اس خوفناک مخلوق کو جلدی سے زنبیل سے باہر نکالیں، ورنہ زنبیل کی تمام کرامتی چیزیں بے اثر ہو جائیں گی۔ امرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ کیا مطلب محافظ بونے؟ آخر کیوں اور کیسے زنبیل کی تمام کرامتی چیزیں بے اثر ہو جائیں گی؟ امرو عیار نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ اس مخلوق کو جلدی سے باہر نکالیں، پھر مجھے باہر نکلنے کا کہیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، لیکن جلدی کریں۔ اس بار زنبیل کے محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی۔ یہ تمام ساتھ کے ساتھ گابوگے زنبیل سے باہر نکلے۔ امرو عیار نے نہ چاہتے ہوئے بھی زنبیل کو حکم دیا تو ایک بار پھر تمام گابوگے زنبیل سے باہر نکلے۔ امرو عیار نے محافظ بونے کو باہر آنے کا کہا تو زنبیل کا محافظ بونا باہر نکل آیا۔ عجیب الخلقت مخلوق گابوگے زور سے چنگھاڑ رہے تھے، جس سے امرو عیار کے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ آقا جلدی سے طلسم پلٹ ہار پہن لیں اور اس مخلوق کا تلوار حیدری سے مقابلہ کریں اور ناک پر موٹا کپڑا باندھ لیں، کیونکہ اس لڑائی میں آپ کو کوئی زخم نہیں لگنا چاہیے اور ہر مخلوق کے پیٹ میں 3 وار ہونے چاہیے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار نے تیزی سے زنبیل سے طلسم پلٹ ہار نکال کر گلے میں پہن لیا اور تیزی سے ایک موٹا کپڑا نکال کر ناک پر لپیٹ لیا اور ساتھ ہی تلوار حیدری بھی نکال لی۔ اچانک تمام گابوگے چنگھاڑتے ہوئے امرو عیار پر پل پڑے، جیسے امرو عیار ان کا ازلی دشمن ہو۔ امرو عیار بھی اس وقت تک سنبھل چکا تھا اور ادھر ادھر اچھل کر تلوار حیدری سے ان پر وار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی یہ تمام گابوگے اس کے قریب پہنچے، امرو عیار کو شدید اور ناگوار بو کا بھبکا محسوس ہوا۔
حالانکہ ابھی تو امرو عیار نے محافظ بونے کے کہنے پر ناک پر موٹا کپڑا بھی لپیٹا ہوا تھا۔ امرو عیار یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ یہ اونٹ اور اژدھے کی مشابہ مخلوق بہت بڑی جسامت کے ہونے کے باوجود بہت تیز تھی اور امرو عیار پر تیزی سے حملے کر رہی تھی، اور بہت پھرتیلا ہونے کے باوجود امرو عیار پر ان گابوگوں کے کئی وار لگ چکے تھے، مگر طلسم پلٹ ہار کی وجہ سے الٹا ان گابوگوں کو ہی نقصان ہو رہا تھا، ورنہ اگر امرو عیار نے طلسم پلٹ ہار نہ پہنا ہوتا تو ان گابوگوں کے کاٹنے سے اس کا کچومن نکل چکا ہوتا۔ یہ کیسا آدمزاد ہے، اسے ہمارے کاٹنے کا کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ اسی بڑے سیاہ گابوگے کے منہ سے انسانی آواز نکلی، البتہ باقی سب گابوگوں کے منہ سے غیر انسانی مگر بہت ہی ہولناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ امرو عیار کا دم اس انتہائی ناگوار بو سے گھٹنے لگا تھا، مگر امرو عیار نے اپنے حملے تیز کر دیے تھے اور اچھل اچھل کر ان خوفناک گابوگوں پر گن گن کر تین تین وار کرنے لگا تھا۔ امرو عیار نے اچھل اچھل کر آخر کار ان گابوگوں پر تین تین وار کر ہی دیے۔ اچانک ان گابوگوں کو آگ لگ گئی اور کچھ دیر کے لیے میدان میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اف، کچھ دیر اور گزر جاتی تو میں ان بھیانک مخلوق کی انتہائی ناگوار بو سے خود ہی مارا جاتا۔ امرو عیار نے اندھیرا چھٹنے کے بعد ناک سے کپڑا ہٹا کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ مبارک ہو آقا، آپ کی وجہ سے اس بھیانک میدان کی خوفناک مخلوق کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے، جو اب تک نہ جانے کتنے مسافروں کو ختم کر کے ان کو ہڑپ کر چکے ہیں، لیکن اب یہ میدان صاف ہو چکا ہے اور خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل چکا ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ ہاں محافظ بونے، مگر تم نے مجھے ان گابوگوں کو زنبیل سے باہر نکالنے کا اور ان سے مقابلہ کرنے کا کیوں کہا تھا؟ امرو عیار نے پوچھا۔ دراصل آقا، آپ نے خود ہی محسوس کیا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ ترین شیطانی مخلوق ہے، اور ان کی غلاظت سے زنبیل کی کرامتی چیزیں بھی متاثر ہو سکتی تھیں، اور شرط بھی یہی تھی کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شکست دی جائے، جو کہ آپ نے کر دیا ہے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب امرو عیار نے اپنے گھوڑے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ امرو ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، لیکن اس بار اطمینان اور سکون سے، کیونکہ خطرات ٹل چکے تھے اور میدان کی ہولناک مخلوق جس نے نہ جانے کتنے مسافروں کی جان لی تھی، امرو عیار کے ہاتھوں فنا ہو چکی تھی۔ زنبیل کا محافظ بونا پھر زنبیل میں چلا گیا تھا اور امرو عیار سیاہ پہاڑیوں سے بھی گزر کر سابان ملک کے قریب ہونے لگا، لیکن رات ہونے پر ایک جگہ رک گیا اور آرام کرنے لگا۔ امرو عیار، میری بات سنو۔ امرو عیار کو ایک بھاری آواز سنائی دی تو امرو عیار چونک گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے اور مجھے کیوں پکارا ہے؟ امرو عیار نے حیرت سے کہا۔ اسی وقت پہاڑ کی اوٹ سے ایک لہیم شہیم دیو نکلا تو پہلے تو امرو عیار تھوڑا جھجکا اور خوفزدہ بھی ہوا، لیکن پھر سنبھل گیا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ فکر نہ کرو امرو عیار، میں تمہارا دوست ہوں اور تم ہمارے محسن ہو، اس کوی ہیکل دیو نے کہا تو امرو عیار نے چونک کر اسے دیکھا۔ چونکہ چاند کی تیز روشنی تھی، اس لیے امرو عیار کو دیو کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ اوہ جبلو دیو، تم اور یہاں! تم تو کوہکاف کی ریاست کے محافظ دیو ہو، مگر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امرو عیار نے اس بار حیرت سے اور مسکراتے ہوئے کہا، اور تلوار حیدری کو زنبیل میں ڈال لیا۔ جبلو دیو نے امرو عیار سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور دونوں نیچے بیٹھ گئے، جہاں امرو عیار نے پہلے ہی زنبیل سے چادر نکال کر بچھا دی تھی۔ مجھے شاہ بابا نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہاری مدد کر سکوں، جبلو دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی مدد؟ میں کون سی مشکل میں ہوں؟ ہاں، کچھ دیر قبل خوفناک گابوگوں جیسی ہولناک مخلوق سے مقابلہ کرتے ہوئے مشکل میں ضرور تھا، لیکن اب تو اس مخلوق کا خاتمہ کر چکا ہوں۔
امرویا نے بدستور حیرت سے کہا۔ ارے نہیں خواجہ امرویار، میں اس مشکل کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ملکہ حیرت جادو مشکل میں ہے اور تمہیں جہنم میں جا کر اس کی مدد کرنی ہے۔ جبلو دیو نے کہا تو امرویار حیرت سے اچھل پڑا اور ایسی نظروں سے جبلو دیو کو دیکھنے لگا جیسے یہ پاگل دیو ہو۔ کیا مطلب جبلو دیو، یہ کیسا مذاق ہے؟ اور اگر ملکہ حیرت جادو مر کھپ گئی ہے اور جہنم میں جل مر رہی ہے تو میں کیوں اس عیار جادوگرنی کی مدد کروں جو میری دشمن اور اس کا خاوند بھی میرا دشمن ہے؟ امرویا نے ناگوار لہجے میں کہا تو جبلو دیو کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں امرویار، پھر تمہیں ساری بات سمجھ آئے گی اور تم خود ہی فیصلہ کرنا کہ تم ملکہ حیرت جادو کی مدد کرتے ہو یا نہیں، جبلو دیو نے کہا اور امرویار کو کچھ سمجھانے لگا تو امرویار غور سے اس کی بات سننے لگا۔ اوہ تو یہ بات ہے، جہنم طلسمات کہاں ہیں اور میں اس نابکار بدبخت سیاہ جادوگر کے کالے طلسم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ امرویار نے قدرے پریشانی سے پوچھا تو جبلو دیو اسے بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، ویسے میں سردار امیر حمزہ کے ایک کام کے لیے ملک سابان جا رہا تھا، لیکن یہ کام بہت اہم ہے کیونکہ بہت تھوڑا وقت ہے، مجھے ملکہ حیرت جادو کی مدد ضرور کرنی ہوگی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ جبلو دیو جادوگر، تم نے میری مدد کی ہے۔ شاہ بابا دیو کو میرا سلام کہنا اور شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے میری مدد کی ہے۔ اب میں جلد ہی سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کا رخ کرتا ہوں، امرویا نے کہا تو جبلو دیو مسکرایا اور اس سے ہاتھ ملا کر فضا میں پرواز کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرویا نے زنبیل سے طلسمی کھڑاویں نکالیں اور ان کو پہن کر سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم میں جانے کا حکم دیا۔ امرویا نے اپنے گھوڑے کو زنبیل میں ڈال لیا تھا۔ اب چونکہ ایک طلسماتی مہم تھی اس لیے طلسمی کھڑاویں اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ امرویار کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور امرویار فضا میں پرواز کرنے لگا اور طلسمی کھڑاویں امرویار کو تیزی سے اڑتے ہوئے آگے لے جانے لگے۔ امرویار کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بدستور فضا میں سفر کرنے لگا۔ ادھر اچھا ماچھو جادوگر، آپ نے ہماری بہت خدمت گزاری کر لی ہے، اب ہم رخصت ہوتے ہیں، طلسم ہوشربا میں ہمیں بہت کام ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے ہونے والے سمدھی ماچھو جادوگر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، آخر کو آپ جادوگروں کے شہنشاہ ہیں، خاص کر طلسم ہوشربا جیسی دنیا کی سب سے بڑی اور اہم جادو نگری کے شہنشاہ ہیں، آپ بہت مصروف بندے ہی ہوں گے۔ سرمئی جادو نگری کے بادشاہ ماچھو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل آج کل شہنشاہ افراسیاب طلسم ہوشربا سے نکل کر سرمئی جادو نگری آیا ہوا تھا، چونکہ اس نے اور ملکہ حیرت جادو نے سرمئی جادو نگری کے بادشاہ ماچھو جادوگر کے بیٹے رامون جادوگر کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ مان لیا تھا اور رامون جادوگر سے بھی ملے تھے جو نوجوان اور اچھی شکل و صورت کا جادوگر شہزادہ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کی بیٹی شہزادی ساسان جادو امرویار کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ماچھو جادوگر کے بیٹے شہزادے رامون جادوگر کا رشتہ قبول کر لیا تھا اور ایک بار اس سے ملاقات بھی کر چکی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ بس کچھ عرصے تک ان دونوں کی شادی ہونی تھی۔ چونکہ ماچھو جادوگر بہت عرصے سے شہنشاہ افراسیاب کا گہرا دوست تھا، اس لیے ماچھو جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے ہاں دعوت دی تھی اور چونکہ اس بار بھی ملکہ حیرت جادو کسی خاص جاپ میں مصروف تھی، اس لیے وہ شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ نہیں جا سکی تھی۔ سرمئی جادو نگری کے بادشاہ ماچھو جادوگر اور شہزادے رامون جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب کی بہت آؤ بھگت کی تھی اور 3 دن مہمان بننے کے بعد اب شہنشاہ افراسیاب نے ماچھو جادوگر سے رخصت چاہی تھی۔ ٹھیک ہے شہنشاہ، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، لیکن ہم ملکہ حضور کو بہت یاد کر رہے ہیں، کاش وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتیں، ماچھو جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب کو رخصت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ماچھو جادوگر، آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم خود بھی ملکہ کی کمی محسوس کر رہے ہیں اور ملکہ حیرت جادو کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا،
کیونکہ ایک تو آپ ہمارے گہرے دوست ہیں، دوسرا اب ہم رشتے میں بھی ڈھلنے لگے ہیں، لیکن ملکہ حیرت جادو ایک خاص جاب میں مصروف ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ماچھو جادوگر اور رامون جادوگر نے ادب سے سر ہلا دیے۔ اس کے بعد ماچھو جادوگر شہنشاہ افراسیاب سے گلے ملا اور رامون جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب کے پاؤں چھو کر اسے عزت بخشی، اور شہنشاہ افراسیاب اپنے اڑن قالین پر آ گیا، جس میں اس کے 2 خاص مصاحب اور 3 مور پنکھ جھلنے والی نوجوان اور حسین جادوگرنیاں بھی ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب کا قالین ہوا میں اڑا اور پرواز کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہنشاہ افراسیاب کا اڑن قالین سرمئی جادو نگری سے نکل چکا تھا اور اب ایک جنگل میں پرواز کر رہا تھا، جو کہ پہاڑی جنگل تھا اور بہت طویل تھا۔ رات ہونے پر شہنشاہ افراسیاب نے قالین کو نیچے اتار دیا، جہاں درخت قدرے کم تھے، لیکن بہرحال ابھی جنگل کا ہی حصہ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے خاص مصاحبوں نے جادو سے 3 خیمے نصب کیے، جن میں ایک خیمہ تو تینوں خدمتگار نوجوان کنیزوں کے لیے تھا، اور دوسرا خیمہ شہنشاہ افراسیاب کے خاص مصاحبوں کے لیے تھا، اور تیسرا بڑا اور شاندار خیمہ شہنشاہ افراسیاب کے لیے تھا، جہاں نرم قالین اور گاؤ تکیہ لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنے خیمے کے گرد جادو کا حصار باندھ لیا تاکہ کوئی جانور اس کے سونے کے دوران یہاں کا رخ نہ کرے اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ شہنشاہ افراسیاب پاؤں پسار کر لیٹ گیا اور اپنا سر گاؤ تکیے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ صبح کو شہنشاہ افراسیاب کی آنکھ کھلی تو شہنشاہ افراسیاب نے زوردار آواز سے اپنے مصاحبوں کو آواز دی، مگر خاموشی ہی رہی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار اپنی کنیزوں کو آواز دی، مگر اس بار بھی کوئی آواز نہ آئی، جیسے اس کے مصاحب اور کنیزیں اسے چھوڑ کر یہاں سے جا چکے ہوں۔ کیا مطلب تم سب کہاں چلے گئے ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا اور اٹھ کر خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکلا اور مصاحبوں کے خیمے میں گیا اور اندر جھانکا تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، کیونکہ خیمے کے اندر خون اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اب کنیزوں کے خیمے میں جھانکا تو ایک بار پھر خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی وہی منظر تھا، اور کنیزوں کی بجائے یہاں خون بکھرا پڑا تھا اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ کون ہے بدبخت جس نے ہمارے خاص مصاحبوں اور کنیزوں کا خون کیا ہے اور ان کا گوشت ادھیڑ کر کھا گیا ہے؟ کس نابکار نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ گو کہ شہنشاہ افراسیاب خوفزدہ بھی تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر جلال تھا، کیونکہ ایک ہی رات میں اس کے 5 ساتھیوں، دونوں مصاحبوں اور تینوں کنیزوں کو موت کی نیند سلا کر بے دردی سے ان کی ضیافت اڑائی گئی تھی اور بھیانک موت سے دوچار کیا تھا۔ یہ ہم ہیں موٹے جادوگر، معلوم نہیں تم نے اپنے خیمے کے گرد کون سا جادوئی حصار باندھ دیا تھا کہ ہم تمہارے خیمے میں داخل نہ ہو سکے، مگر اب ہم تمہارے موٹے گوشت سے اپنی بھوک مٹائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب کو ایک بھیانک آواز سنائی دی، اور شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم خوفناک شکل کا جن، جس کا رنگ تارکول کی طرح سیاہ تھا، شہنشاہ افراسیاب کو دیکھ رہا تھا، اور جن کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا، جن کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، اور وہ کافی لہیم شہیم جن تھا۔ کون ہو تم، اور تم نے کیوں میرے ساتھیوں کو مارا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میرا نام شی تارا ہے، اور میں کوکاف کی شیطانی ریاست جاکارا کا سیاہ شیطان جن ہوں، اور انسانی دنیا کی سیر کر رہا ہوں، اور یہاں آرام کے لیے اترا تو تمہارے ان 5 ساتھیوں کو دیکھا تو میری بھوک چمک اٹھی، کیونکہ میں آدم خور جن ہوں اور میں نے ان سب کو کھا لیا ہے، مگر ابھی میری بھوک نہیں مٹی، اور اب تم موٹے جادوگر اپنے جادوئی حصار سے باہر نکل آئے ہو، اب تمہیں بھی کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا، یہاں سے جاؤں گا۔ خوفناک شکل کے لہیم شہیم دیو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا خوف سے برا حال بھی ہوا اور غصے کی شدت سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ بدبخت جن، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ جادوگروں کا شہنشاہ افراسیاب ہوں، جس کے خوف سے بڑے بڑے جادوگر ڈرتے ہیں۔
میں تمہیں بندر بنا دوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا، ہا ہا ہا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا، موٹے گھامڑ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں شی تارا جن ہوں اور آدم زاد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ میں آسانی سے ان کو مار کر کھا سکتا ہوں، اور تمہارے 5 ساتھیوں کا حال تمہارے سامنے ہی ہے۔ بھیانک شکل کے قوی ہیکل شی تارا جن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم مرتے ہو یا میں، کیونکہ ایک تو تم نے میرے مصاحبوں اور کنیزوں کو مار کر میرے قہر کو للکارا ہے، اور اب مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ اسی دوران شی تارا جن اپنا بھاری گرز لے کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھا تاکہ اس کے سر پر وار کر کے اس کا خاتمہ کر کے اس کے گوشت سے ضیافت اڑا سکے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس دوران ایک طاقتور منتر پڑھ کر شی تارا جن پر پھونک ماری تو بے شمار سانپ اڑتے ہوئے اس جن کی طرف لپکے، مگر اس جن کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی جل کر بھسم ہو گئے تو ماحول اس جن کے خوفناک قہقوں سے گونج اٹھا، اے موٹے جادوگر، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور تمہارے جادو کا مجھ پر کوئی وار نہیں ہوگا۔ جن نے بدستور قہقے لگاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار پھر بہت طاقتور منتر پڑھا اور جن کی طرف ہاتھ جھٹکے تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے آگ کے شرارے نکلے، لیکن اس جن تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گئے۔ کیا مطلب، تمہیں میرے طاقتور جادو سے جل کر بھسم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے گھبراتے ہوئے کہا، پاگل موٹے، جلدی سے خود ہی سر جھکا لے تاکہ میں تمہارا سر پھوڑ کر تمہارے موٹے گوشت سے ضیافت اڑا سکوں۔ شی تارا جن نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، اب میں اپنا ایک اور بہت ہی خوفناک اور طاقتور ترین منتر پڑھتا ہوں اور اس سے تم بچ کر دکھاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیونکہ جن اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پہلے شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑھ کر سامری کے خاص سیاہ بچھو کو بلایا تو وہ فوراً اس کے کندھے پر نمودار ہو گیا۔ آقا، آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ مجھے بلا لیا ہے۔ آقا، اب آپ نے تیسری مرتبہ کوئی منتر نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ آپ کو اس خوفناک جن سے لڑ کر اسے ہرانا ہوگا۔ سیاہ بچھو کی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک گیا، مگر یہ تو بہت ہی گرانڈیل اور خطرناک جن ہے، میں اس سے کشتی نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی سے کہا، آقا، میرا مطلب آپ اس کا مقابلہ طلسم جمشید یا طلسم سامری کی تلوار اور ڈھال سے کر سکتے ہیں، اور جلدی کریں ورنہ یہ جن آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے منتر پڑھ کر طلسم جمشید کی تلوار اور طلسم سامری کی ڈھال حاصل کر لی اور اس جن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ او اچھا، تم موٹے آدم زاد جن، تم میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں آسان موت نہیں بلکہ بھیانک موت ماروں گا۔ شی تارا جن نے غصے سے کہا، بدبخت نابکار، میرے ساتھ مقابلہ کرو، میرے ہاتھ میں کوئی عام تلوار یا ڈھال نہیں ہے، میں خود تمہارا کیما بنا کر اپنے مصاحبوں اور کنیزوں کی موت کا بدلہ لوں گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی غصے سے کہا اور دونوں ایک دوسرے پر پل پڑے۔ اس دیو ہیکل جن اور شہنشاہ افراسیاب کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی، گو کہ جن بہت خوفناک وار شہنشاہ افراسیاب پر کر رہا تھا، لیکن شہنشاہ افراسیاب بہت منجھا ہوا تلوار باز تھا اور طلسم سامری کی طاقتور ڈھال سے اس کے گرز کے واروں کو روکنے لگا اور طلسم جمشید کی تلوار سے اس پر وار کرنے لگا، اور موقع دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے طلسم سامری کی ڈھال سے اس قوی ہیکل جن کے وار کو روک کر طلسم جمشید کی تلوار کا وار اس کے پاؤں پر کیا تو اس طاقتور تلوار کے وار سے جن کے پاؤں کٹتے چلے گئے اور اس کی بھیانک چیخوں سے شہنشاہ افراسیاب کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے موقع دیکھ کر اس کی گردن پر وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا تو جن کا وجود بھگ سے جل کر راکھ ہو گیا۔ اف، بہت ہی خوفناک جن تھا جس نے مجھے بے حد تھکا دیا ہے
اور نابکار میرے مصاحبوں اور کنیزوں کو بھی چٹ کر گیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد افراسیاب اپنے خیمے میں گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اڑن قالین پر طلسم و شربا کا رخ کرے گا۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے خیمے میں گیا اور آرام کے لیے نیچے لیٹ کر گاؤ تکیے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ افراسیاب آنکھیں کھولو، جلدی کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کو ایک زنانہ مگر کرخت اور سخت آواز سنائی دی۔ کک کک، کون ہو تم؟ ہم شہنشاہ افراسیاب ہیں، جادوگروں کے شہنشاہ۔ ہم تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے، جلدی سے ہمارے روبرو پیش ہو جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت خوب، تو تم ابھی جاگ رہے تھے، تمہاری آنکھیں بند تھیں، میں سمجھی تم سو رہے ہو۔ وہیں زنانہ مگر کرخت آواز سنائی دی اور شہنشاہ افراسیاب نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں دونوں جلتے ہوئے دیے اس طرح بجھ گئے جیسے کسی نے پھونک مار کر انہیں بجھا دیا ہو۔ کیا مطلب یہ ہمارے خیمے میں کس نے روشنی کو ختم کرنے کی ہمت کی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اندھیرا ہونے کے بعد غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا اور قدرے گھبرا بھی گیا، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر میں اس نے ایک خطرناک جن کا مقابلہ کر کے مشکل سے اس کا خاتمہ کیا تھا اور ایک نئی آواز سن کر پریشان اور چونک گیا تھا۔ فکر نہ کرو شہنشاہ افراسیاب، میں تمہاری کوئی دشمن نہیں بلکہ دوست ملکہ چماری ہوں۔ اندھیرے میں شہنشاہ افراسیاب کو آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کون ملکہ چماری؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے اور بدستور غصے سے کہا اور منتر پڑھ کر دوبارہ روشنی کرنے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب، مت روشنی کرو، میں پاتال کی اندھیری دنیا کی ملکہ چماری ہوں اور تمہاری احسان مند ہوں کہ ایک بار تم نے میری مدد کی تھی اور یقینی موت سے بچایا تھا، اور میں احسان کا بدلہ چکانے آئی ہوں۔ ملکہ چماری نے کہا، ہاں یاد آ گیا، ملکہ چماری، تم روشنی میں نہیں آ سکتی۔ خیر، تم آخر کس لیے میرے پاس آئی ہو اور میری کیا مدد کرنے آئی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار اطمینان سے کہا۔ بہت خوب شہنشاہ افراسیاب، میں تمہیں یاد آ گئی ہوں۔ ملکہ چماری کی اس بار مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب گو کہ شہنشاہ افراسیاب کے خیمے میں اندھیرا تھا، مگر یہاں ہلکے دھیمے رنگ کی روشنی پھیل گئی جس میں ایک انتہائی خوفناک شکل کی ادھیڑ عمر عورت بیٹھی تھی، جس کے ہونٹ کٹے ہوئے اور بہت موٹے تھے اور کان بھی ہاتھیوں جیسے تھے، اور بہت خوفناک شکل کی عورت تھی۔ ہاں اب بولو ملکہ چماری، تم کافی عرصے بعد مجھ سے ملی ہو، مگر میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ لیکن اب بتاؤ مجھ سے کس سلسلے میں ملنے آئی ہو اور میری کیا مدد کرنا چاہتی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تمہیں یہ بتانے کہ تم نے اپنے خاص دشمن امرو یار کی بیگم چاند طارہ کی مدد کرنی ہے، کیونکہ وہ سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کا شکار ہو چکی ہے اور وہاں قید ہے۔ ملکہ چماری نے کہا تو افراسیاب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، تم میری کیسی مدد کر رہی ہو کہ مجھے اپنے ازلی دشمن کی بیوی کو کسی سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم سے چھڑوانے کا کہہ رہی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت اور ناگواری سے کہا، لیکن اگر میں کہوں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ ملکہ چماری نے سنجیدگی سے کہا تو شہنشاہ افراسیاب شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارا دماغ درست ہے جو مجھے اپنے دشمن کی بیوی کو کسی جہنم طلسم سے چھڑوانے کا کہہ رہی ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار غصے سے کہا، لگتا ہے مجھے تمہیں ساری بات بتانی ہوگی، پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ حالانکہ اب جہنم طلسم کے غار کے بند ہونے میں بہت کم وقت بچا ہے، لیکن تمہیں سب کچھ معلوم بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی تم نے چاند طارہ کی مدد کے لیے جہنم کی خوفناک آگ کے طلسمات میں جا کر چاند طارہ کی مدد کر سکو گے، اور تم نے ایک بار میری مدد کی تھی، اس لیے میں تمہاری مدد کر کے اپنے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ اب میری بات غور سے سنو، ملکہ چماری نے کہا اور شہنشاہ افراسیاب کو بتانے لگی، جسے شہنشاہ افراسیاب غور سے سننے لگا۔
اوہ، یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ مجھے واقعی سب کام چھوڑ کر اور تلسم و شربا جانے کی بجائے بدبخت سیاہ جادوگر، جو خود تو مر گیا ہے لیکن مرنے سے پہلے میرے لیے مصیبت کھڑی کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے چڑیلوں کی ملکہ چماری، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، اور اب میں تلسم و شربا جانے کی بجائے تلسم جا کر چاند تارا کی مدد کرتا ہوں، اور میری مدد کرنے پر تمہارا بہت بہت شکریہ۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شہنشاہ، میں نے تمہیں بتا دیا، اب آگے تمہارا کام ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ ملکہ چماری نے کہا اور غائب ہو گئی۔ تو ایک بار پھر شہنشاہ افراسیاب کے خیمے میں دیے جل اٹھے۔ شہنشاہ افراسیاب خیمے سے باہر نکلا اور جادو سے اپنے خیمے کو غائب کیا اور منتر پڑھ کر طلسمی قالین منگوایا اور اس پر سوار ہو گیا۔ طلسمی قالین، جلد سے جلد مجھے سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم میں جانے والے غار میں پہنچا دو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو اس کے طلسمی قالین کو جھٹکا لگا اور اسے لیے ہوئے تیزی سے ہوا میں اڑنے لگا۔ ارے یہ کیا! ارے یہ کیا! یہ میں کہاں پہنچ گئی؟ میں تو کالا غار میں اپنا خاص جاب کرنے میں مصروف تھی، جہاں میری آنکھیں بند تھیں، لیکن اب شدید گرمی کے احساس سے میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور یہاں ہر طرف بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے حیرت اور خوف سے خود سے کہا، یہاں واقعی ہر طرف بھڑکتی ہوئی آگ تھی، جس کی لپٹ سے شعلے اٹھ رہے تھے، اور ملکہ حیرت جادو حیرت انگیز طور پر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں قید ہو چکی تھی۔ سفید بچھو، جلدی سے میرے کندھے پر نمودار ہو جاؤ، ملکہ حیرت جادو نے ایک طاقتور منتر پڑھنے کے بعد زور سے کہا تو یکلخت اس کے کندھے پر ایک غیبی حالت میں سفید رنگ کا بچھو نمودار ہو گیا۔ جی ملکہ عالیہ، آپ نے مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ سامری کی خاص سفید گلہری نے ادب سے پوچھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ حالانکہ میں تو کالا غار میں اپنا خاص جاب کر رہی تھی، اور اب گرمی کا احساس ہوا تو آنکھیں کھولنے پر کالا غار کی بجائے اس بھڑکتی آگ کے اندر قید ہوں، اور میرے چاروں اطراف جیسے جہنم کی بھڑکتی آگ ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے بدستور پریشانی سے کہا، ملکہ عالیہ، آپ نے اچھا کیا ہے جو مجھے بلا لیا ہے، اور آپ کو بتانا میرا فرض ہے۔ میں آقا سامری کی بہت بڑی اور خاص طاقت سفید گلہری ہوں، اور آپ آقا سامری کی ماننے والی بہت بڑی جادوگرنی ہیں، اور آقا سامری جادوگر کے اصولوں کو طلسم و شربا میں اپنایا ہوا ہے۔ سفید گلہری نے کہا، ہاں سفید گلہری، مگر میں نے تمہیں اتنی لمبی تقریر کے لیے نہیں بلایا، اور جو تم سے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا، بہت بڑی جادوگرنی ہونے کے باوجود بھی اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف بھی طاری تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ واقعی اس وقت سیاہ جادوگر کے جہنم کی قیدی ہیں، اور آپ قید ہونے کے بعد 3 دن تک بے ہوش رہی ہیں اور اب ہوش آیا ہے۔ سفید گلہری نے کہا تو ملکہ حیرت جادو حیرت اور خوف کی شدت سے حقیقتاً اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں کیسے قید ہو سکتی ہوں؟ کیسے پہنچائی گئی ہوں؟ اور کیسے 3 دن تک بے ہوش رہی ہوں؟ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا، ملکہ اس بارے میں آپ کو سیاہ پری ہی بہتر بتا سکتی ہے، جو کہ آتشی پری بھی ہے، آپ اسے بلا کر پوچھیں۔ سفید گلہری نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، مگر مالکن آپ کو اس تخت کے اندر ہی یہ سب کرنا ہوگا، کیونکہ آپ جیسے ہی اس تخت سے نیچے اتریں گی، سیاہ جادوگر کے جہنم طلسمات کی بھڑکتی آگ آپ کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور آپ اس وقت اپنے کسی جادو منتر سے بھی کام نہیں چلا سکیں گی۔ سفید گلہری نے کہا، مگر اس کے لیے تو مجھے 21 قدم الٹے چلنا ہوں گے اور کاشانہ کا منتر پڑھنا ہوگا، پھر سیاہ آتشی پری یہاں نمودار ہوگی۔ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا، ہاں ملکہ، لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ جیسے ہی اس تخت سے باہر قدم رکھیں گی، جہنم طلسمات کی بھڑکتی آگ کا اثر آپ پر شروع ہو جائے گا۔ آپ کاشانہ منتر کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کریں، جس میں کچھ تکلیف تو ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ
سیاہ آتشی پری کو طلب کر سکتی ہیں۔ سفید گلہری نے کہا، اوہ مگر اس کے لیے تو مجھے اپنے خون کے 21 قطروں کی قربانی دینی ہوگی۔ ملکہ حیرت جادو نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں ملکہ، تکلیف تو ہے لیکن یہیں دوسرا حل ہی باقی ہے، کیونکہ آپ تخت سے باہر جہنم طلسم کا رخ ابھی نہ کریں اور سیاہ آتشی پری سے مشورہ کر ہی لیں۔ سفید گلہری نے کہا، ٹھیک ہے سفید گلہری، مگر یہ بدبخت سیاہ جادوگر کون ہے اور اس نے مجھ جیسی طاقتور جادوگرنی کو کس لیے اغوا کیا ہے اور کس طرح کیا ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا۔ بس گرمی کی تپش سے آنکھ کھلی تو یہ سب بھیانک منظر میرے سامنے تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے بدستور پریشانی سے کہا، ملکہ آپ سیاہ آتشی پری کو بلائیں تو صحیح، وہیں آپ کو بتائے گی، کیونکہ یہاں میری طاقتیں کام نہیں کر رہیں۔ سفید گلہری نے کہا تو ملکہ حیرت جادو نے طویل سانس لیا اور منتر پڑھ کر ایک چاقو حاصل کیا اور اس سے اپنی ایک انگلی پر نہ چاہتے ہوئے بھی کٹ لگایا تو اس کے منہ سے زوردار سسکی نکلی۔ ملکہ حیرت جادو نے اپنے ہونٹ بھینچے، گنتی کرتے ہوئے اسی تخت پر 21 بار اپنے خون کے قطرے گرائے اور کاشانہ کا طاقتور منتر پڑھنے لگی۔ اس دوران اس کی آنکھیں بند تھیں اور منتر پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یک لخت اسی تخت پر دھواں نمودار ہوا اور سیاہ رنگت کی نوجوان مگر آگ میں رقصاں پری میں تبدیل ہو گئی۔ کیا حکم ہے ملکہ عالیہ، آپ نے مجھے کس لیے طلب کیا ہے؟ اس سیاہ آتشی پری نے ادب سے پوچھا۔ آتشی پری، مجھے بتاؤ کہ میں یہاں کیسے پہنچائی گئی ہوں اور یہ سیاہ جادوگر کون ہے اور اس نے مجھے کس طرح اور کس مقصد کے لیے اغوا کیا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے رعب سے پوچھا۔ ملکہ عالیہ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کی قیدی ہے، جہاں سیاہ جادوگر نے اپنی سب سے بڑی طاقت کے ذریعے آپ کو جاپ کے ذریعے ہی اغوا کرایا ہے، اور چونکہ آپ ایک خاص جاپ کر رہی تھیں اور سیاہ جادوگر نے جادو کے اصول کے خلاف کام کیا تھا اور اپنے جادو سے ایک دوسرے جادو کے خلاف کام کیا تھا جس کا مجھے معلوم نہیں ہو رہا، لیکن 2 بار جادو کے اصول کے خلاف چلنے پر سیاہ جادوگر اپنی ہی موت آپ مر گیا ہے، لیکن بہرحال آپ کو مشکل میں ڈال گیا ہے اور آپ اس جہنم طلسم کی قیدی ہیں۔ آتشی پری نے کہا، تو بتاؤ میں اس جہنم طلسم سے کس طرح نکل سکتی ہوں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ملکہ عالیہ، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہاں سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کا راستہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ جیسے ہی میں ایسا کرتی ہوں میرے دماغ پر پردہ سا چھا جاتا ہے۔ سیاہ جادوگر نے آپ کو یہاں قید کیا ہے جو آقا افراسیاب اور آپ سے بھی بڑا جادوگر تھا، لیکن جادو کے اصول کے خلاف چلنے پر اپنی موت آپ مرا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آتشی پری نے کہا، اوہ تو کیا میرا جادو یہاں کام کرے گا؟ ملکہ حیرت جادو نے پریشانی سے کہا، ملکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ کی مدد کے لیے اس جہنم طلسم میں آپ کا ازلی دشمن خواجہ امرو عیار آ رہا ہے، جو آپ کی مدد کرنے کے لیے اور جہنم طلسم کے پہلے طلسم کو فنا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آتشی پری نے کہا، کیا مطلب میری مدد کے لیے ہمارا اصلی دشمن کیوں آ رہا ہے اور اسے کیا پڑی ہے کہ وہ میری مدد کرے؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے بارے میں آپ کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ جہنم طلسم کے دوسرے طبق میں آپ کو اور امرو عیار کو مل کر دوسرا طلسم فنا کرنا ہوگا، پھر آپ کو سب معلوم ہوگا کہ امرو عیار یہاں کا رخ اور آپ کی مدد کیوں کرے گا اور آپ دونوں کو مل کر دوسرے طلسم کو کیوں فنا کرنا ہوگا۔ آتشی پری نے کہا، لیکن کیوں؟ کیا میرے خاوند شہنشاہ افراسیاب کو اس بات کی خبر نہیں ہے اور وہ میری مدد کو نہیں آ سکتے؟ ملکہ حیرت جادو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ان کو معلوم ہے کہ آپ مشکل میں پڑ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی مدد کی بجائے آپ کے ازلی دشمن امرو عیار کی بیوی شہزادی چاند طارہ کی بازیابی کے لیے جائیں گے۔ سیاہ آتشی پری نے کہا تو ملکہ حیرت جادو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس طرح آتشی پری کو دیکھنے لگی جیسے یہ پاگل ہو گئی ہو۔ کیا بکواس ہے آتشی پری،
میرے سرتاج شہنشاہ افراسیاب ہمارے ازلی دشمن عمرو یار کی بیوی کی کیوں مدد کریں گے؟ اور وہ موٹی چاند تارا کس مشکل میں پڑ گئی ہے جس کے لیے شہنشاہ افراسیاب اس کی مدد کو جائیں گے؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے الجھن بھرے لہجے میں کہا، اس کے بارے میں آپ کو دوسرے طلسم کے ختم ہونے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ میں آپ کو جتنا بتا سکتی تھی وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب میں یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ اگر میں یہاں رہی تو آپ کی جادو کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ آگ ہے اور میں آتشی پری ہوں، اور یہاں میرا زیادہ دیر رہنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آتشی پری نے کہا، اور ملکہ حیرت جادو کی بات سنے بغیر ہی غائب ہو گئی۔ ارے ارے آتشی پری، کہاں ہو تم اور کیوں غائب ہو گئی ہو؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت اور غصے سے کہا۔ ملکہ عالیہ، جتنا آتشی پری کو بتانے کی اجازت تھی اس نے آپ کو بتا دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ آپ کی مدد کے لیے آپ کا ازلی دشمن خواجہ عمرو یار آ رہا ہے۔ اور کیوں آ رہا ہے؟ بقول آتشی پری کے دوسرے طلسم میں آپ نے عمرو یار کی مدد سے اس طلسم کو فنا کرنا ہوگا، پھر آپ پر راز کھلے گا۔ سفید گلہری نے کہا، اف، حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اصلی دشمن میری مدد کو آئے اور میرا خاوند شہنشاہ افراسیاب ہمارے اصلی دشمن کی بیوی چاند تارا کی مدد کو جائے؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں خصوصی جاب کے دوران کیسے اور کس طرح اغوا ہو کر یہاں بدبخت سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کی قیدی بن سکتی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو نے بستور انتہائی حیرت سے کہا، ملکہ، اگر ایسا ہے تو آپ اپنی طرف سے یہاں جہنم طلسمات سے نکلنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ بہت بڑی جادوگرنی ہیں، اور بقول آتشی پری کے سیاہ جادوگر جادو کے اصولوں کے خلاف چلنے پر اپنی موت آپ مر ہی چکا ہے۔ سفید گلہری نے کہا، ٹھیک ہے سفید گلہری، میں ایسا ہی کرتی ہوں، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے عمرو یار کی مدد کی، میں خود ہی یہاں سے نکلوں گی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور ایک منتر پڑھ کر سیاہ رنگ کی ایک گولی حاصل کر لی جو بہت ٹھنڈی تھی، اور ملکہ حیرت جادو نے اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ ہاں، اب جہنم کی طلسمات کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر سکے گی۔ ملکہ حیرت جادو نے سیاہ ٹھنڈی گولی کو منہ میں رکھنے کے بعد کہا، اور اب تخت سے اتر کر نیچے آ گئی، جہاں ہر طرف تیز آگ بھڑک رہی تھی، مگر واقعی بھڑکتی آگ میں سیاہ ٹھنڈی گولی رکھنے سے آگ نے اسے نہیں جلایا تھا۔ البتہ ملکہ حیرت جادو کو شدید گرمی ضرور لگ رہی تھی، اور اس کا وجود آگ میں ہونے کے باوجود شدید گرمی لگنے کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو اب جہنم طلسم کی اس بھڑکتی آگ میں آگے بڑھنے لگی تھی، جہاں ہر طرف بھڑکتی ہوئی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ملکہ حیرت جادو ایک اور طاقتور منتر پڑھنے لگی، شی جاگ کی طلسمی بارش برسے اور اس جہنم طلسم کی آگ کو بجھا دے۔ ملکہ حیرت جادو نے زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ اچانک اوپر زور سے کڑاکا ہوا اور ہر طرف بادل چھا گئے، جسے دیکھ کر ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن اس سے پہلے کہ بارش برستی یک لخت بادل غائب ہو گئے۔ ارے ارے، یہ کیا؟ یہ میرا اتنا طاقتور منتر کیوں ناکام ہو گیا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے چونکتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ملکہ، جہاں تک مجھے لگتا ہے جہنم طلسمات اتنی آسانی سے فنا نہیں ہوں گے، اور اسے آپ فنا نہیں کر پائیں گی۔ کسی اور کو آپ کی مدد کرنی ہوگی، اور خواجہ عمرو یار آپ کی مدد کو آنے والا ہوگا، اس لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ سفید گلہری نے کہا، نہیں سفید گلہری، میں حیرت جادو ہوں، اور یہ میری توہین ہے کہ اپنی مدد کے لیے خواجہ عمرو یار کی مدد طلب کروں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور ایک بار پھر اپنا ایک بہت طاقتور منتر پڑھنے لگی، شو شو کانا، یہاں جہنم طلسم میں ہر طرف سرمئی اندھیرا پھیلا دو، اور مجھے جہنم طلسم سے نکلنے کا راستہ چاہیے۔
ملکہ حیرت جادو نے سفید گلہری کی بات کو نہ مانتے ہوئے بہت طاقتور منتر پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جوڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچانک یہاں جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں سرمئی رنگت کی روشنی پھیل گئی، جسے دیکھ کر ایک بار پھر ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن پھر اچانک سرمئی روشنی غائب ہو گئی اور بدستور جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ حیرت انگیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اتنا طاقتور جادو ناکام ہو جائے؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت، پریشانی اور خوف سے چلاتے ہوئے کہا۔ ملکہ ناراضگی معاف، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ جہنم طلسم کے پہلے طلسم کی قیدی ہیں اور آپ یہاں سے نہیں نکل سکتی، سفید گلہری نے پھر کہا۔ اب میں اپنا سب سے بڑا شما جاکا کا منتر پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ یہ بدبخت سیاہ جادوگر کے جہنم طلسمات کی آگ مجھے کیسے روک سکتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے اس بار غصے سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں ملکہ، آپ 2 بار کوشش کر چکی ہیں اور تیسری کوشش نہیں کر سکتی، ورنہ جہنم طلسم میں غائب ہو کر نامعلوم کہاں سے کہاں پہنچا دی جائیں گی، جہاں 21,000 طلسمات آپ کے سامنے ہوں گے، یعنی بھیانک موت۔ اس لیے صبر سے کام لیں، سفید گلہری نے اس بار چیختے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر ملکہ حیرت جادو خوف سے کانپ گئی۔ یک لخت ملکہ حیرت جادو کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑی تو حیرت کی شدت سے اچھل پڑی، کیونکہ اس کی انگلی میں ایک سبز رنگ کی انگوٹھی تھی جو کہ چمک رہی تھی۔ سفید گلہری، یہ سبز انگوٹھی میری انگلی میں کیسے آ گئی اور کس نے میری انگلی میں پہنائی ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے کہا اور اسے انگلی سے اتارنے کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ ملکہ، یہ انگوٹھی جادو اصولوں کے خلاف چلتے ہوئے سیاہ جادوگر نے آپ کے ہاتھ میں آپ کی بے ہوشی کے دوران پہنائی تھی اور آپ اسے نہیں اتار سکتی، سفید گلہری نے کہا۔ اسی دوران ملکہ حیرت جادو نے جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں ایک مخنی سے شخص کو دیکھا تو حیرت سے اور چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ادھر چاند تارا اپنے غلاموں پر غصہ ہو رہی تھی۔ کان پکڑ لو کان، بدبختو، تم ٹھیک سے کام نہیں کرتے اور حرام کی تنخواہ لیتے رہتے ہو اور مفت کی روٹیاں بھی توڑتے رہتے ہو۔ کیا میرے مال کو حرام کا مال سمجھ رکھا ہے یا لنگر سرائے سمجھ رکھا ہے؟ چاند تارا نے غصے سے اپنے خادموں کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ اس کے 8 خادم تھے، جن میں 4 مرد تھے اور 4 لڑکیاں۔ ان 8 نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے تھے اور خاموش کھڑے تھے۔ سب بیچارے پچھلے 1 گھنٹے سے کان پکڑے ہوئے تھے، لیکن چاند تارا کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مالکن، ہم تو پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایک خادمہ نے ڈرتے ڈرتے مگر بدستور کان پکڑے ہوئے کہا۔ بھینس کی طرح پلے ہوئے بدن کی موٹی چاند تارا کے غصے سے خواجہ امرو عیار کی بھی جان جاتی تھی، اور چاند تارا کو جب غصہ آتا تھا تو وہ امرو عیار کو تو ہرگز نہیں چھوڑتی تھی، البتہ خادموں کی بھی درگت بنتی رہتی تھی۔ اور آج بھی چاند تارا کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے برتنوں میں سے 2 انتہائی قیمتی گلاس صفائی کے دوران ٹوٹ گئے تھے، اور اس کا غصہ چاند تارا تمام خادموں پر اتار رہی تھی، اور غصہ تھا کہ کسی طرح اتر ہی نہیں رہا تھا۔ بکواس ہے، تم سب ہی ہڈ حرام ہو، ٹھیک سے صفائی نہیں کرتے اور کام چوری کرتے ہو، چاند تارا نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ مالکن، ہمیں معاف کر دیں، ایک خادم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو چاند تارا غصے کی شدت سے بھپر گئی۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر کھڑے ہو، اتنی آسانی سے تمہیں معاف کر دوں؟ اب مرغے بن جاؤ مرغے، چاند تارا نے چیخ کر کہا تو 8 کانپتے ہوئے مرغے بن گئے۔ چاند تارا نے 1 گھنٹے سے ان سب کو سزا کے طور پر مرغا بنایا ہوا تھا، اور اب بیچارے خادم تھک گئے تھے اور گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہے تھے۔ چاند تارا کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی، ہاں بس سردار امیر حمزہ سے چاند تارا کی جان جاتی تھی اور ان سے بے حد ڈرتی بھی تھی اور ان کا بہت احترام بھی کرتی تھی، مگر اپنے خاوند
امرو عیار بیچارے کی تو درگت بناتی ہی رہتی تھی، کیونکہ امرو عیار حد سے زیادہ کنجوس تھا، اور جب بھی امرو عیار کسی مہم سے واپس آتا تھا، چاند طارہ اس سے خزانے کا مطالبہ کر دیتی تھی کہ اسے بھی خزانے سے حصہ دے، لیکن امرو عیار بے پناہ کنجوس ہونے کی وجہ سے اسے ٹرخا دیتا تھا، جس کا انجام دھنائی کی شکل میں نکلتا تھا، اور امرو عیار بیچارہ ہائے ہائے کرتا رہ جاتا تھا، اور خادموں کی کہاں ہمت کہ وہ چاند طارہ کو روک سکیں۔ آج ایک بار پھر ان کی شامت آ گئی تھی۔ اپنا غصہ نکالنے کے بعد چاند طارہ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور جانے دیا۔ میں تھکی ہوئی ہوں اور اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ سب نے شرافت سے کام کرنا ہے اور شور نہیں کرنا، ورنہ اس بار ہرگز نہیں چھوڑوں گی، چاند طارہ نے کہا تو خادموں نے ادب سے سر ہلا دیے۔ چاند طارہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، کیونکہ آج چاند طارہ بازار گئی تھی اور موٹی ہونے کی وجہ سے بازار سے اپنے مطلب کی چیزیں تو لے آئی تھی، لیکن بے حد تھک گئی تھی، اور تھکاوٹ کے باعث ایک خادمہ کے ہاتھوں گلاس ٹوٹنے کا غصہ سب خادموں پر نکالا تھا، اور اب آرام کرنے چلی گئی تھی۔ اچانک چاند طارہ کی نظر اپنے جھولے پر پڑی، جو اس نے اپنے خاص کمرے میں کھونٹی سے لٹکایا ہوا تھا۔ چاند طارہ اٹھ کر آگے بڑھی اور جھولے کو کھونٹی سے اتار لیا اور اپنے بستر پر لے آئی، اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک سنہری رنگ کا ہیرا نکال لیا اور مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی، جو بہت ہی خوبصورت تھا، چونکہ جھولے سمیت چند نایاب چیزیں اسے شہزادی سورنگ پری اور اس کے منگیتر نے دی تھیں، ان میں یہ سنہری ہیرا بھی تھا۔ چاند طارہ نے کچھ دیر مسکراتے ہوئے اس سنہری ہیرے کو دیکھا اور جھولے میں رکھ دیا، اور چونکہ اب بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے اسے دوبارہ کھونٹے سے لٹکانے کی بجائے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد چاند طارہ گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر اچانک چاند طارہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ شدید گرمی سے اس کا جسم جل رہا تھا، اور چاند طارہ گھبرا کر اور قدرے چیخ مارتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا! یہ میں اپنے کمرے سے یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور یہ ہر جگہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ کیا میں جہنم میں ڈال دی گئی ہوں؟ چاند طارہ نے گھبراتے ہوئے خود سے کہا۔ چاند طارہ نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا، جہاں وہ ایک تخت پر موجود تھی، اور اس تخت سے باہر چاروں طرف شدید بھڑکتی آگ تھی۔ میرا خاوند خواجہ امرو تو بہت عیار انسان ہے، اسے مارنا پیٹنا تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے خادموں پر ظلم ڈھانا نہیں چاہیے تھا، چاند طارہ نے خود سے کہا، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی کہ اچانک چاند طارہ کی نظر اپنے جھولے پر پڑی، جس کے اندر مقدس تختی چمک رہی تھی۔ چاند طارہ نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے سونے سے پہلے اپنے جھولے کو ساتھ لگا لیا تھا، جو کہ بس اتفاق سے ہوا تھا، لیکن اپنے کرامتی جھولے کو دیکھ کر چاند طارہ کو دلی سکون اور خوشی ہوئی، اور اس نے ہاتھ ڈال کر جھولے سے مقدس تختی نکال لی، جس میں عبارت کنندہ تھی۔ شہزادی چاند طارہ کو بتایا جاتا ہے کہ اسے اغوا کر کے سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم میں لایا گیا ہے، جہاں وہ اب قید ہے، اور اس تخت سے نیچے اترتے ہی اسے آگ لگ سکتی ہے۔ مقدس تختی پر عبارت کنندہ ہوئی۔ کیا مطلب مقدس تختی؟ یہ سیاہ جادوگر کون ہے، اور میں یہاں اس کے جہنم طلسم میں کیوں قید کی گئی ہوں؟ چاند طارہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ شہزادی چاند طارہ کو بتایا جاتا ہے کہ سیاہ جادوگر نے دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ایک شیطانی مقصد کے لیے تمہیں اغوا کیا ہے، اور حیرت جادو کو بھی اغوا کیا ہے، جو کہ تمہاری اور تمہارے خاوند کے دشمن کی بیوی ہے۔ مقدس تختی پر حروف کنندہ ہوئے۔ مگر کیوں؟ گو کہ پہلے بھی 4 بار ایسی طلسمی مہمات آئی تھیں، جس میں امرو عیار کے ساتھ میں بھی شامل تھی، اور ہمارے ازلی دشمن افراسیاب اور حیرت جادو بھی چاروں طلسمات کی دنیا میں ہمارے شریک تھے۔ پہلے بھی جاکار جادوگر کے 11 کالے طلسمات میں ہمیں قید کیا گیا تھا، اور ہم نے بہت مشکل سے ان طلسمات کو فنا کیا تھا۔
شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس بار بھی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہے، لیکن اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تک شہزادی چاند تارا 4 بہت ہی خوفناک اور سخت طلسمات میں حصہ لے چکی ہے، جس میں اس کے ساتھ اس کا خاوند اور ان کے دشمن شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت جادو بھی شامل تھے۔ اور شہزادی چاند تارا کا اب دل مضبوط ہو چکا تھا اور طلسمات فنا کرنے کا کافی حد تک تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ اور اب بھی تمہارے جھولے میں میرے علاوہ بہت سی چند کرامتی چیزیں ہیں جن کی بدولت شہزادی چاند تارا ہمت کرنے سے طلسمات کو فنا کر سکتی ہے۔ مقدس تختی پر حروف ابھرے ہاں مگر مقدس تختی تمہارے ہوتے ہوئے اور جھولے کے اندر موجود چند نایاب چیزوں کی بدولت مجھے سہارا تو ہے، لیکن مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میں اس بھڑکتی آگ کے جہنم سے کیسے نکلوں۔ مجھے بار بار تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ چاند تارا نے کہا، جو اب کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، خاص کر دل میں لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ بس اتفاق سے سوتے ہوئے اس نے جھولے کو اپنے کندھے سے لٹکا لیا تھا، اور اب سیاہ جادوگر نامی کسی بہت طاقتور جادوگر نے اپنے کسی مقصد کے لیے اغوا کر کے اس جہنم طلسم میں لا پھینکا تھا۔ اگر چاند تارا ویسے ہی سو جاتی اور جھولے کو اپنے کندھے پر نہ لٹکا کر سوتی تو بغیر جھولے اور اس میں موجود کرامتی چیزوں کے چاند تارا خوف سے ہی ماری جاتی، لیکن جھولے اور اس میں مقدس چیزیں اور خاص کر مقدس تختی کے ہوتے ہوئے اب اسے تسلی تھی۔ شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ وہ خود کو اس جہنم طلسمات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جائے۔ مقدس تختی پر حروف ابھرے مگر مقدس تختی، مجھے بتایا جائے کہ میں جہنم طلسم میں کہاں ہوں اور کیسے اسے فنا کر سکتی ہوں، اور یہ سیاہ جادوگر مجھے مشکل میں پھنسا کر کہاں فرار ہو گیا ہے؟ چاند تارا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت جہنم طلسم کے تیسرے طلسم میں قید ہے، اور شہزادی چاند تارا کو اپنی طرف سے اس جہنم طلسم سے نکلنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اگر شہزادی چاند تارا 2 بار یہاں طلسم سے نکلنے اور اسے فنا کرنے میں ناکام ہوئی تو اسے تیسری کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہی اس جہنم طلسمات کا اصول ہے۔ مقدس تختی پر لفظ ابھرے کا کیا مطلب؟ تمہارے خیال میں اس بار جھولے میں کرامتی چیزیں میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو میں اس جہنم طلسم کا شکار ہو جاؤں گی، شہزادی چاند تارا نے خوف سے کہا۔ چاند تارا کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی مدد کے لیے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب آ رہا ہے۔ مقدس تختی پر ایک بار پھر لفظ ابھرے۔ کیا مطلب مقدس تختی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خاوند خواجہ عمرو عیار کے اصلی دشمن کو کیا پڑی ہے کہ وہ میری مدد کو آئے؟ اور عمرو عیار کہاں ہے؟ وہ غالباً سردار امیر حمزہ کے کام کے سلسلے میں ملک سابان گیا تھا۔ کیا اسے میرے بارے میں اپنی کرامتی چیزوں سے معلوم ہو سکتا ہے؟ چاند تارا نے حیرت کی شدت سے پوچھا۔ ہاں، خواجہ عمرو عیار کو سب معلوم ہو گیا ہے اور وہ بھی جہنم طلسم کا رخ کر چکا ہے، لیکن وہ تمہاری نہیں بلکہ اپنے اصلی دشمن شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ملکہ حیرت جادو کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ مقدس تختی پر سنہری حروف ابھرے۔ مقدس تختی، مجھے تمہاری باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور میرا دماغ تمہاری باتوں سے چکرا گیا ہے، چاند تارا نے حیرت کی شدت اور پریشانی سے کہا۔ شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گلے میں غور سے دیکھیں، اس کے گلے میں طلسم سامری کا خصوصی ہار ہے جو سیاہ جادوگر نے تمہاری بے ہوشی کے دوران تمہارے گلے میں جادو کے ذریعے پہنایا ہے۔ مقدس تختی پر حروف ابھرے تو چاند تارا نے چونک کر اپنے گلے میں دیکھا تو اسے واقعی سرخ موتیوں کا ہار نظر آیا۔ کیا مطلب؟ یہ ہار میرے گلے میں کیوں پہنایا گیا ہے؟ چاند تارا نے اس سرخ ہار کو اپنے گلے سے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا
تو یکلخت سرخ ہار غائب ہو گیا۔ ارے ارے مقدس تختی، یہ کیا؟ جیسے ہی میں نے ہار اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو ہار غائب ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ نیچے کیے ہار دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ یہ کیسا ہار ہے اور میں اسے کیوں نہیں اتار سکتی؟ چاند تارا نے اس بار شدید پریشانی سے کہا۔ اس کے ساتھ انہونیاں ہی انہونیاں ہو رہی تھیں، پہلے سونے کے دوران جہنم طلسم میں قید، اور اب گلے میں انجانے ہار کا ہونا جسے یہ اتار بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک معمہ ہے جو کہ تیسرے اور چوتھے طلسم کے فنا ہونے کے بعد حل ہو جائے گا۔ مقدس تختی پر حروف ابھرے۔ اف مقدس تختی، میرا تو دماغ مفلوج ہو گیا ہے۔ اب میں اس بھڑکتی آگ سے کیسے نکلوں؟ کیونکہ اس تخت پر ہونے سے تو میں بقول تمہارے ابھی محفوظ ہوں، لیکن کب تک؟ جیسے ہی تخت سے نیچے اتروں گی یہ جہنم طلسم کی آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، چاند تارا نے پریشانی سے کہا۔ چاند تارا کو چاہیے کہ جھولے میں موجود سنہری ہیرے کو نکال کر اپنے ماتھے پر 7 بار رگڑے تو اس کے جسم سے بے حد ٹھنڈا پسینہ نکلے گا اور جہنم طلسم کی آگ اسے نہیں جلا سکے گی۔ مقدس تختی پر حروف ابھرے۔ چاند تارا نے مقدس تختی کے کہنے پر جھولے سے وہی سنہری ہیرا نکالا جسے سونے سے پہلے غور سے دیکھا تھا، اور پھر اسے جھولے میں رکھنے کے بعد جھولے سمیت سو گئی تھی۔ اب اس نے 7 بار اسے ماتھے پر رگڑا اور جھولے میں رکھ دیا۔ چاند تارا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے بے حد پسینہ بلکہ پانی بہہ رہا ہو۔ چاند تارا ہمت کر کے تخت سے اتر کر جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر چاند تارا مطمئن ہو گئی کہ جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ چاند تارا اس بھڑکتی آگ میں آگے بڑھنے لگی جہاں ہر طرف تیز بھڑکتی آگ ہی جل رہی تھی۔ مقدس تختی، مجھے بتایا جائے کہ اب میں کون سی 2 کوششیں کروں جس سے اس جہنم طلسم سے نکل سکوں؟ چاند تارا نے مقدس تختی سے سوال کیا جو کہ بدستور اس کے ہاتھ میں تھی۔ تخت سے اترنے کے بعد میری طاقتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ چاند تارا بس انتظار کرے، کیونکہ اس طلسم کو تمہارے ہاتھوں فنا ہونا نہیں لکھا، اور اسے شہنشاہ افراسیاب ہی فنا کرے گا اور تم آزاد ہوگی۔ مقدس تختی پر حروف ابھرے تو چاند تارا حیرت اور پریشانی سے مقدس تختی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کہانی کے 3 حصے ہیں۔ اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بروقت پہنچ سکے۔